अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के सेशन की शुरुआत सूरह आले इमरान की आयत नंबर 130 से होगी। चलें तारिक साहब बिस्मिल्लाह करें। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलुर रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ऐ ईमान वालो, सूद बढ़ा चढ़ाकर मत खाओ और अल्लाह के मुत्तकी बन जाओ ताकि तुम कामयाब हो जाओ। यहाँ इस आयत में खास तौर पे सूद की बात की गई है। अभी हम अचानक से सूद कैसे लेके आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे लफ्ज़ रिबा इस्तेमाल किया गया है। लफ्ज़ रिबा की असल में अगर हम लोग जानने की कोशिश करें तो यहाँ पे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इसकी असल माने में वो सूद का वो ख़ास मफ़हूम इस्तेमाल में है जिसे हम कहते हैं इस्तिलाह या टर्मिनोलॉजी, लेकिन रूट मीनिंग में इसका मतलब होता है ग्रोथ, बढ़वार, इज़ाफ़ा। अब यहाँ पे जिस मफ़हूम में इसका इस्तेमाल बाकायदगी के साथ में किया गया है और कुरान मजीद में भी इस लफ्ज़ रिबा और इस रूट से बने हुए अल्फाज का इस्तेमाल कई शक्लों में मौजूद है, जहाँ पे ग्रोथ का मफ़हूम मिलता है। लेकिन कुरान ने बड़ी वज़ाहत के साथ में इस लफ्ज़ रिबा के सिलसिले में कहा है कि ज़रू मा बक़िया मिन रिबा, जो कुछ भी रिबा तुम्हारा रह गया है उसे छोड़ दो। यानी रिबा कोई एक ऐसी चीज़ है जिसके छोड़ने का हुक्म हमें कुरान ने दिया है। हम जब रिबा लफ्ज़ की इस्तिलाह पे गौर करते हैं, तो इससे मालूम होता है कि ये रिबा असल में इंटरेस्ट को कहते हैं, सूद को कहते हैं। यानी पैसों के मुकाबले में पैसे दिए जाएँ और उस पे जो इज़ाफ़ा होगा उसको कहा जाता है रिबा। रिबा को मना करने की वजह भी कुरान मजीद ने खुद से बयान कर दी है। एक तो देखिए बहुत बड़ी वजह ये है कि रिबा के इस्तेमाल से इस्तेहसाल होता है। जिसे हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, महसूस करते हैं और ये एक ऐसा मुशाहिदा है जिससे हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारी नज़रों में नहीं आता है। ख़ास तौर पे समाज का जो मिडल क्लास है और इन पर्टिकुलर लोअर मिडल क्लास है, वो इस मुसीबत से बाकायदगी के साथ में दो-चार होता है, समझता है, या तो खुद गुज़रा हुआ होता है या लोगों को गुज़रता हुआ देखता है। लोगों की जायदादें ख़त्म हो जाती हैं, प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती हैं, लोग बिल्कुल क़ल्लाश हो जाते हैं और वजह क्या है, वो उस सूदी निज़ाम का शिकार हो जाते हैं, जिस निज़ाम में उनका मुकम्मल तरीके से इस्तेसाल होता है। पहले थोड़ा-सा वो अमाउंट लेते हैं, फिर उसके बाद में वो मल्टीप्लाई होता चला जाता है और उसके नतीजे में आखिर में नौबत ये आती है कि वो बिल्कुल खाली हाथ हो जाते हैं। ये एक ऐसा नतीजा है जिसको हम अपनी ज़िंदगी में महसूस करते हैं। कुरान मजीद में इसके असरात को इस तरह से बयान किया गया है कि जो सूद के निज़ाम में मुलव्विस लोग हैं और ख़ास तौर पे जो लेन-देन करते हैं, लेन वाले नहीं बल्कि देन वाले जो लोग ख़ास तौर पे हैं, इस निज़ाम में पड़ने की वजह से उनमें बहुत सारी जिस्मानी, समाजी बहुत सारी बुराइयों का शिकार हो जाते हैं। एक तरफ एक शख्स है जिसका इस्तेहसाल हो रहा है, वो मज़लूम है और दूसरी तरफ वो शख्स है जिसके यहाँ अंबार लगता चला जा रहा है पैसों का। उस अंबार के नताइज भी बहुत ही मनफ़ी होते हैं कि इंसान में सुस्ती, तनासानी, काहिली और मुख्तलिफ़ अमराज़ वग़ैरह-वग़ैरह का शिकार हो जाता है। और दूसरी बात ये भी है कि इंसान के अंदर समाज के ताल्लुक से जो हिस्स होती है, वो भी मर जाती है। जब वो हिस्स मर जाती है, तो वो ज़ाहिर-सी बात है कि इंसान जानवर बशक्ल इंसान या जिस्म है जिसके अंदर जान है, चल रहा है, फिर रहा है, लेकिन उसके अंदर एहसास नहीं है, वो क़ल्ब नहीं है जिसके नतीजे ज़रिए से वो इन दूसरों के दुःख को, दर्द को महसूस कर सकता है। तो यहाँ पे अब तक 2 चीज़ें वाज़िह हो गईं। एक तो ये कि ग़िबा को कुरान मजीद ने मुकम्मल तरीक़े से लेने से मना किया है, सूद को लेने से मना किया है। दूसरी चीज़, इसके असरात क्या होते हैं? एक इंसान दबता, कुचलता, परेशान होता चला जाता है और दूसरा इंसान इसके नतीजे में मुख्तलिफ़ किस्म की समाजी, अख़लाक़ी, जिस्मानी अज़ियतों का शिकार होता है। सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि आखिर ये नौबत आती क्यों है? कि इंसान अब लेता क्यों है कर्ज़ दूसरों से? यहाँ पे कुरान मजीद ने एक बड़ी वज़ाहत से बात कही है, जिन लोगों के पास माल है और वो उनका माल उनकी ज़रूरतें मुकम्मल कर चुका है, अब जो कुछ भी बचा हुआ है, जो भी माल है उनके पास में जिसके लिए कहते हैं अल-अफ़्फ़, ऐन, फ़ा, वाव 3 हुरूफ से बना हुआ ये लफ्ज़ है अल-अफ़्फ़, यानी जो भी हमारी ज़रूरतों के मासिवा माल है, उस माल को हम दूसरों पे खर्च करें।
جب ہم دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری طور پہ ہمیں سمجھدار ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس ایک قلب سلیم ہو جس سے ہم یہ محسوس کر سکیں کہ اگلے انسان کی ضرورت کیا ہے۔ کسی کے یہاں اسکول کی فیس نہیں گئی ہے، اس کی ضرورت کو ہم سمجھ سکیں۔ کوئی شخص ہے جس کے یہاں پہ حالات بگڑ گئے ہیں، اس کی تجارت میں، اس کی معیشت میں زوال آ گیا ہے، اس کو ہم کس طریقے سے ہیلپ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے۔ یا اور بھی مشقتیں ہیں جن سے انسان اچانک سے گزرتا ہے۔ کوئی اچانک سے ہاسپٹلائز ہو گیا، بیمار ہو گیا، پریشانیاں ہیں، وہاں پہ ایسا سوشل سسٹم نہیں ہے جہاں پہ اس کی صحت کا خیال رکھا جا سکے، جہاں اس کی تعلیم کا خیال رکھا جا سکے، جہاں پہ اس کے کھانے پینے کا خیال رکھا جا سکے۔ تو ہم لوگوں کی ضرورتوں کو محسوس کریں اپنے قلب سلیم کی مدد سے، اور لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے چلے جائیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک قسم کا صدقہ ہے، اور صدقے کا لفظ خاص طور پر استعمال کیا گیا ہے قرآن مجید میں ربا کے مقابلے میں، کہ جو ربا ہے اس کے مقابلے میں صدقہ بہتر ہے۔ یعنی تو تم لوگوں کو مال دے کے مال کمانا چاہتے ہو، اس سے بہتر یہ ہے کہ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرو، اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے نتیجے میں جو سکون ملے گا، جو اطمینان ملے گا، جو راحت نصیب ہوگی، اس راحت اور سکون اور اطمینان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ یہ جو خرچ کر کے دوسروں کے کام آ کے راحت اور اطمینان کی بات ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جسے ہم محسوس کر سکتے ہیں لیکن بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ سمجھ سکتے ہیں جب ہمارا ذاتی تجربہ ہوتا ہے، لیکن ہم الفاظ میں اس کو بیان کرنا، سمجھانا، یہ اپنے آپ میں بہت ہی آسان چیز نہیں ہے۔ تو ایک پہلو یہ ہو گیا کہ اگر مال ہے تو ہم اسے کیا کریں، مال کو مال کے ذریعے سے بڑھائیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو لوگوں کے کام آ سکتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ اس آیت پہ اگر ہم واپس آتے ہیں، اس آیت میں کیا بات کہی گئی ہے؟ اس آیت میں کہا گیا ہے اضعاف مضاعفہ، بڑھا چڑھا کر مت لو۔ دیکھیے، ایک تو بڑی سمپل سی انڈرسٹینڈنگ اس آیت کی یہ ہے کہ سود میں بہت زیادہ انوالو مت ہو، اور بہت زیادہ نفع کمانے کی ہوڑ مت لگو، یہ ایسا ایک عام مفہوم ہے۔ دوسرا، اس کا ایک بٹوین لائن اگر ہم جاتے ہیں، اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ہم ربا کو محض گروتھ، اضافہ، فائدہ اس مفہوم میں لیتے ہیں، تو یہاں پہ ایک اور بھی چیز سمجھ میں آتی ہے۔ غیر ضروری طور پہ کسی بھی تجارت میں اپنے پروفٹ کو بڑھا دینا، حد سے زیادہ ایک لمٹ کے آگے نکل جانا، یہ بھی اپنے آپ میں صحیح نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے دو مفہوم ہمارے سامنے نکل کے اس میں سے آتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ربا سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے مکمل طریقے سے، ربا کی جتنی بھی شکلیں ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ اور دوسرا مفہوم جو اس میں نکل کے آتا ہے بٹوین لائن، جس کو ہم بین السطور کہتے ہیں، کہ غیر ضروری طور پر اپنے منافع کو، جو عام بہتر تجارت ہے، جائز تجارت ہے، اس میں بھی بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے لینا مناسب نہیں ہے۔ ربا کے تعلق سے آیتیں کئی ہیں، لیکن اس میں ان تمام آیتوں کا نچوڑ اگر ہم دیکھیں اسی آیت کے آخری میں موجود ہے کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں، اللہ کے حکم پہ چلتے ہیں، تو ہمیں فلاح ملے گی، اور فلاح کا مطلب ہے کامیابی۔ اور کامیابی ظاہر سی بات ہے ایک ایسی چیز ہے جسے ہم سب لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی۔ دنیا کی کامیابی یہ ہے کہ یہاں کا سکون نصیب ہوتا ہے، اور آخرت کی کامیابی یہ ہے کہ آخرت کی جو نتائج ہوتے ہیں غلط قسم کے، ان نتائج سے ہم لوگ محفوظ ہو جائیں۔ دیکھیے، ربا کے تعلق سے میں کچھ اور آیتیں ہیں جس کو شیئر کر کے یہاں پہ اس کی تھوڑی سی وضاحت اور کرنا چاہوں گا کہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مال تم اس لیے دیتے ہو کہ وہ تمہیں اس سے بڑھا ہوا ملے، یہاں وہ ربا کی بڑھنے والی بات آ گئی۔ جتنا تم نے لوگوں کو دیا ہے وہ اللہ کے نزدیک، یعنی اللہ کے قانون کے مطابق نہیں بڑھتا، اور جو تم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دو کہ دوسروں کی نشو و نما ہو جائے، یعنی نظام زکوٰۃ، یہی لوگ ہیں اپنا مال کئی گنا بڑھانے والے۔ یعنی یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ربا کے مقابلے میں زکوٰۃ آیا ہے کسی بلکہ میں یہ اگلا سلائیڈ بھی دیکھ لوں پھر اس پہ بات کرتا ہوں۔ یہاں دوسری بات کیا گئی ہے، اور زیادہ لینے کے غرض سے احسان نہ رکھو۔ یعنی ہم کبھی کسی کی مدد بھی کرتے ہیں تو یہ امید سے نہ کریں کہ یہ ہماری بھی، اگر اس سے زیادہ نہیں تو اتنی مدد تو کرے گا۔ اس چیز کے لیے بھی قرآن منع کرتا ہے کہ یہ سوچ بھی مت رکھو، یعنی کسی کی مدد کرو تو خالصتاً وہ اللہ کے لیے کرو، کہ اللہ کا حکم ہے، میرے رب کا حکم ہے، میرے رب نے اس چیز کو پسند کیا، اس لیے یہ میں
اس وجہ سے یہ کر رہا ہوں. اور یہ تو وہی آیت ہے جس پہ ہم ابھی بات کر رہے ہیں. تو میں پھر اس پہلی آیت پہ آ رہا ہوں کہ جو مال تم اس لیے دیتے ہو کہ تم اس سے بڑھا ہوا ملے. یعنی ابھی کیفیت یہ ہے کہ ایک ضرورت مند کسی ایسے شخص کے پاس آیا جو یہ کام کرتا ہے، اور اس نے اپنی ضرورت کی ایک رقم بتائی. تو اس نے یہ کہا، دو صورتیں ہوتی ہیں کہ یا تو جب تم مجھے لوٹاؤ تو اتنا لوٹانا، اگر یکمشت تم لوٹاؤ، ایک دفعہ میں لوٹاؤ، ون ٹائم پیمنٹ کرو، ورنہ تم اس پیسے کو رکھو، یہ مجھے لوٹا دینا، لیکن منتھلی اتنا پیسہ مجھے دیتے رہنا جو ایک طرح سے میرا منافع ہوگا اس پیسے کے اوپر. وہ اسے اس طرح سمجھاتا ہے کہ اس پیسے کو میں کہیں کسی تجارت میں لگاتا تو میں وہاں پہ تو منافع کماتا نا، تو اب یہاں یہ منافع تو مجھے دیتے رہو گے. اور وہ منتھلی اس کا ایک طرح سے یعنی ربا ہو جاتا ہے جو طے ہو جاتا ہے. اب وہ کبھی اس منتھلی ربا کو نہیں پے کر پاتا تو وہ بھی اکٹھا ہوتا ہے اور وہ اس کے اصل میں جوڑ دیا جاتا ہے. یعنی جو بیسک اماؤنٹ اس نے اس سے قرض لیا تھا، ادھار لیا تھا، وہ اس میں ایڈ ہو جاتا ہے. یعنی اگر مان لیجیے اس نے 10,000 روپے دیے تھے اور 500 روپے مہینہ اس کو اس پہ وہ ربا دینا تھا، اور وہ 1 یا 2 مہینے نہیں دے سکا، تو اگر 2 مہینے میں 1,000 روپے ہوئے تو اب یہ 1,000 اس 10,000 روپے ایڈ ہو گیا اور وہ اصل جو تھا وہ 11,000 ہو گیا. تو یہ دگنا اور چوگنا سسٹم جو ہے اس میں بیسیکلی اس شخص کی ضرورت کا غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. ایک انہیومن اپروچ ہے. ایک مال کے ساتھ یہ رخ ہے، ایک یہ رویہ ہے جس کو لوگ اپناتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا اللہ کے احکامات سے اور اللہ کی بندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بندگی میں ہوتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ بھئی میرے پاس جو مال ہے، میری ضرورت پوری ہو چکی، تو وہ اپنے آس پاس میں ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جن کو کسی نہ کسی اہم مت کے لیے ضرورت ہے. جیسا آپ نے ذکر کیا، کہیں بچوں کی فیس دینی ہے، کہیں امتحان کی فیس ہے، کہیں کسی کے علاج کے لیے پیسے چاہیے، کہیں کسی کا بچی کی شادی کے لیے پیسے چاہیے، بیٹی کی شادی کے لیے پیسے چاہیے، مکان کی چھت ٹوٹ رہی ہے، مکان بہت سیدھا ہے، گر سکتا ہے، وہ مر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. یعنی بیسک نیڈس. یہ نہیں کہ کسی کو مرسیڈیز لینی ہے تو اس کی ہم مدد کر دیں کہ اچھا تمہارے پاس مرسیڈیز سے نیچے سیگمنٹ کی گاڑی ہے تو اچھا تم یہ لے لو. بنیادی ضروریات کی بات ہے. تو یہاں پہ اپنے پیسے سے جب آپ کسی کی ضرورت پوری کرتے ہیں، اور خاص طور سے اگر اس کا کاروبار ختم ہو چکا ہے، وہ بے سہارا ہو چکا ہے، اور آپ نے اس کا کاروبار کھڑا کرا دیا، تو آپ نے پورے خاندان کی ایک طرح سے مستقل آمدنی کا انتظام کر دیا. یہ اس کی اور سماج کی گروتھ میں آپ کا کنٹریبیوشن ہے. یہ زکوٰۃ ہے جو سوشل ڈیولپمنٹ ہے، کمیونٹی کے لیے، لوگوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے. تو یہ اسلام اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ تم اپنے مال کو کھلا رکھو دوسروں کے لیے. اور اس میں فرق یہ بتایا ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس طرح سے بڑھ رہا ہے کہ اس نے جس کو دیا اور اس پہ اس نے ربا لیا کہ میرا مال بڑھ رہا ہے، تو در حقیقت وہ مال بڑھتا نہیں ہے اللہ کے قانون کے مطابق. کیونکہ مال بڑھانے سے انسان جو فائدے تصور کرتا ہے وہ فائدے اس شخص کو نصیب نہیں ہوتے. کیونکہ کہیں نہ کہیں، اور یہ ایک الگ ایک ٹاپک ہے جو تفصیل میں اگر ہم جائیں، اس سے کہیں نہ کہیں سے نہ صرف یہ کہ یہاں پہ وہ بینیفٹس نہیں ملتے، بلکہ اس سے اس کی گروتھ نفس کی جو ہے، اس کے قلب کی وہ گروتھ بھی نہیں ہو پاتی جس سے کہ وہ اللہ کے ہاں مقبول ہو یا اللہ کے ہاں اس معاشرے کا حصہ بن سکے جو جنتی معاشرہ ہوگا. دوسری طرف جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں دوسروں کے لیے، ان کی نشو و نما کے لیے، یعنی زکوٰۃ کے طور پہ یا زکوٰۃ کے لیے، ان کے ہاں وہ مال بڑھ جاتا ہے. کیونکہ بیسیکلی ہم جس اطمینان قلب کے لیے، جس سکون کے لیے، جن بینیفٹس کے لیے مال کو اکٹھا کرتے ہیں، وہ در حقیقت مال کو خرچ کر کے ہمیں ملتی ہے. اس سے ہمارے ایک تو دیکھیے سوچ کا فرق ہوتا ہے. جیسے قرآن جا کہتا ہے نا کہ جب تک تم اپنی من پسند چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تم ایمان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. کیونکہ جو چیزیں آپ کو پسند ہیں، جن سے آپ کو محبت ہے، اس کو آپ دوسروں پہ اس لیے خرچ کر دیں کہ میرے رب کا یہ حکم ہے. تو یہاں جو ایک اندر آپ کے نفس میں چینج آتی ہے، آپ کی پرسنالٹی میں، آپ کی انر سیلف میں ایک چینج آتی ہے کہ آپ اپنے جذبات اور خواہشات کو روکنا سیکھ رہے ہیں اور دوسروں کی نیڈس کو ایڈریس کرنا سیکھ رہے ہیں. تو یہ جو تبدیلی آپ کے
نفس کے اندر ہوتی ہے، اس سے جو ذات آپ کی بنتی ہے، جو شخصیت وجود میں آتی ہے، وہ نہ صرف یہ کہ دنیا میں پسند کی جاتی ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، آپ کے اندر ایک قلبی اطمینان اور سکون ہوتا ہے، کیونکہ آپ اللہ کے احکامات کے حساب سے جب بھی چلتے ہیں آپ کو اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، اور ساتھ ہی آپ کا قلب رفتہ رفتہ اس قلب سلیم کی شکل اختیار کرنے کی طرف بڑھتا رہتا ہے جو مطلوبہ ہے. جیسا قرآن کہتا ہے قیامت کے لیے کہ وہ دن جس میں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، الا یہ کہ کوئی قلب سلیم لیے ہوئے حاضر ہو. تو ٹوٹلی سبمسو ہارٹ جو ہے، جو اللہ کے احکامات پہ پوری طرح جھک چکا ہے، وہ نفس نہیں ہو سکتا، وہ ہارٹ نہیں ہو سکتا جو اپنے خواہشات پہ جیتا ہے، مال کو بڑھانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، یہاں سے اکٹھا کر لوں وہاں سے اکٹھا کر لوں، اور وہ سوچتا یہ ہے کہ میں بہت متقی اور نیک اور پارسا ہوں کیونکہ میں یہ کام کرتا ہوں، لیکن بیسیکلی وہ اپنے اسٹرکچر کو ڈیمیج کر رہا ہے، اپنی شخصیت کو ڈیمیج کر رہا ہے، اور اس کی شخصیت اس شیپ میں نہیں بڑھوار پا رہی، گرو ہو پا رہی، جو کہ جنت کے معاشرے کے لیے درکار ہے، جس کو قرآن کئی جگہ ذکر کرتا ہے. تو یہاں بنیادی چیز یہ ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ معاملہ یہ صرف ربا کا نہیں ہے، یہ معاملہ پورا ایک معاشی نظام کا ہے جو قرآن کیا بتاتا ہے. مثال طور پہ شروع میں سورہ بقرہ میں یہ بات کہی گئی کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ رب اپنی تعریف یہ بیان کرتا ہے کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین کا سب تم سب کے لیے پیدا کیا. اس کی مثال ہم کائنات میں اس طرح دیکھتے ہیں، جس کو میں اکثر اپنے لیکچرز میں سمجھاتا رہا ہوں، کہ فوٹوسنتھیسس کا عمل جو ہے، جس میں ہرے پودے شکر سازی کرتے ہیں، شوگر بناتے ہیں، ایگزیکٹلی گلوکوز بناتے ہیں، وہ گرین پارٹس بنا پاتے ہیں. جو گرین پارٹ نہیں ہے، یعنی پودے کے یا درخت کے جس حصے میں ہرا رنگ نہیں ہے، جیسی جڑیں ہیں یا تنا ہے براؤن رنگ کا، وہ شکر نہیں بنا سکتے. تو ہری پتیاں شکر بناتے ہی اس کو فوراً منتقل کر دیتی ہیں، ٹرانسفر کر دیتی ہیں نان گرین پارٹس میں. اور اس میں پورا ایک قانون ہے، لا ہے نیچر کا، جس کو ہم لا آف ڈیفیوژن کہتے ہیں، جو آپریٹ کرتا ہے. لا آف ڈیفیوژن کیا کہتا ہے کہ ہر چیز اپنی زیادہ والی جگہ سے کم والی جگہ کی طرف جاتی ہے، بشرطے کہ کوئی رکاوٹ بیچ میں نہ ہو. اللہ تعالیٰ کے نظاموں میں رکاوٹ نہیں ہوتی، نہ ان چیزوں کے پاس نفس ہیں، خواہشیں ہیں کہ وہ اپنے مال کو، کہ بھئی یہ تو میرا مال ہے، یہ شکر میں نے بنائی ہے، پتی سوچے میں اسے دوسروں کو کیوں دوں. وہاں یہ کھانے بھی نہیں ہے، اور ڈیفیوژن کے پروسیس میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو مال فوراً جو بھی چیز بنتی ہے، جو رزق آیا وہ تقسیم ہو گیا، اور کس طرح تقسیم ہوا، کس طرح ہوا کہ جہاں اس کی ضرورت ہے وہاں جائے. یہ نیچر میں لا آف ڈیفیوژن ہر جگہ چلتا ہے. تو ریسورسز کا موومنٹ اسی بنیاد پہ ہوتا ہے. سوکھی مٹی میں آپ پانی ڈالتے ہیں تو وہ پھیلتا ہے اسی ڈیفیوژن کی وجہ سے. ہمارے جسم میں سانس لینے کا عمل، جس میں ہم آکسیجن کو اندر لیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو چھوڑتے ہیں، یہ ڈیفیوژن کی وجہ سے ہوتا ہے. ہمارے پھیپڑوں میں اگر یہ ڈیفیوژن آف گیسز نہ ہو، جو اسی قانون کے تحت ہوتا ہے کہ ایوری تھنگ مووز فرام اے ریجن آف ہائی کنسنٹریشن ٹو اے ریجن آف لو کنسنٹریشن، ہر چیز اپنی زیادہ والی جگہ سے کم والی جگہ کی طرف جاتی ہے. یعنی فلو جو ہے ریسورسز کا، وہ اکارڈنگ ٹو دا گریڈینٹ ہے، کہ جہاں ضرورت ہے وہاں چیز جا رہی ہے. یعنی موومنٹ آف ریسورسز از ایز پر دی نیڈ، جہاں ضرورت ہے وہاں جاری ہے. اور جب ضرورت پوری ہو گئی، اور وہ پلانٹ میں ہوتا ہے کہ جب پودا جیسے سے بڑا ہوا تو پتیاں سینکڑوں ہزاروں ہو جاتی ہیں. اب ہر پتی میں جب شکر بن رہی ہے تو وہ پورے پودے کے جسم میں پھیل کے اور استعمال ہونے کے بعد بھی بچ رہی ہے، تو کیا کریں. تو کوئی اس سماج کا حصہ، کوئی کمپوننٹ تیار نہیں ہوتا اس شوگر کو اپنے پاس رکھنے کے لیے. اس لیے وہ اسپیشل اسٹور ہاؤسز بناتے ہیں، جس کو ہم مال کے تعلق سے اپنی اصطلاح میں بیت المال کہہ سکتے ہیں. ریزروائرس ہوتے ہیں وہ، جن کو ہم بیسیکلی پھل کہتے ہیں. یعنی اپنا ریزرو فوڈ یا ایکسٹرا فوڈ جو ہے، پودے اور درخت جو ہیں، وہ اپنے پھلوں کی شکل میں، بیجوں کی شکل میں، یا وہ اس چیز کو کسی اور شکل میں بدلے. مثال طور پر اگر وہ اسے لکڑی میں بدل لیتے ہیں اس شکر کو، گلوکوز کو، تو لکڑی کی شکل میں اکٹھا رہتا ہے پودے میں، جسے ہم کاٹ کے استعمال کرتے ہیں. ریشے کی شکل میں اکٹھا ہوتا ہے کپاس میں، یعنی جو کاٹن ہے، کاٹن پلانٹ میں. تو یعنی وہ پروڈیوس میں بدل دیتے ہیں، خود استعمال نہیں کرتے. تو اب اس کو اس آیت سے جوڑیے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ کہتا ہے کہ لوگ تم سے پوچھیں تو ہم کیا خرچ کریں، تو تم کہو جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو.
پودوں میں یہ مثال ہمیں دکھتی ہے کہ جو ان کی ضرورت سے زیادہ جو سرپلس شوگر ہے اس کو کوئی حصہ پلانٹ کا، یعنی وہ حصے جڑیں زمین میں جن کے پاس کلوروفل نہیں ہے، ہرا رنگ نہیں ہے، وہ شکر نہیں بنا سکتی، تو بھی اس شکر کو اپنے پاس نہیں رکھتی کہ کل کو پتہ نہیں ہمیں شکر نہ ملے، کیونکہ ہمارے پاس ہرا رنگ نہیں ہے، ہم شکر بنا نہیں سکتے، اس وقت آ رہی ہے تو کل کے لیے جمع کر لو، وہ کل کے لیے جمع نہیں کرتے، وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ جس کو ضرورت ہے وہ لے لو، اور جب سب کا حصہ ضرورت کا پورا ہو گیا تو انہوں نے اس کو فروٹ میں یا سیڈ میں ڈپازٹ کرنا شروع کرتے ہیں۔ اسی لیے جب ایک بڑی اور خاص ایج میں درخت پہنچتا ہے یا پودا پہنچتا ہے تو اس پہ دانے یا پھل آتے ہیں، کیونکہ یہ وہ اسٹیج ہے جس میں اس میں جو شکر بنتی تھی وہ اس کی گروتھ کو پورا کرنے کے بعد اب سرپلس ہے۔ اب دیکھیے کتنی کلیئر ایگزامپلس ہیں یہ سماج کے لیے کہ بھئی آپ کی ضروریات پوری ہو گئیں، تو اب اس کو کیونکہ جو پھل پودا اکٹھا کرتا ہے ریزرو شوگر، اس کو وہ خود کنزیوم نہیں کرتا، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دن تو پھل سیب کے درخت پہ بڑے اچھے سیب لگے، اس کے بعد وہ سیب گھل کے پتلے ہوتے چلے گئے، کیونکہ درخت کو ضرورت تھی کچھ شکر انہوں نے پھل سے کھینچ لی۔ نہیں ہوتا ایسا، وہ اپنے آپ کو مینج کرتے ہیں جس طرح بھی کریں، چاہے نئی پتیاں پیدا کریں، لیکن وہ اس جو مال نکال چکے وہ سرپلس اپنا سوسائٹی کے لیے ضرورت مند کے لیے جس کو ضرورت ہے لے جاؤ، اس میں سے واپس نہیں لیتے۔ اور یہاں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ پتی جو شوگر بناتی ہے اس کا 2.5% سے بھی کم خود استعمال کرتی ہے اور 97% سے زیادہ پورے سماج میں پھیلا دیتی ہے۔ یہ انورٹڈ زکوٰۃ ہے ہمارے سسٹم سے۔ ہمارے سسٹم میں ہم 97.5% رکھتے ہیں 2.5 نکال کے، اور یہ فیصد جو ہے یہ کہیں قرآن ڈیفائن نہیں کرتا۔ قرآن کے مال کے تعلق سے بڑے کلیئر حکم ہے کہ مال کو جمع کرنے کو قرآن منع کرتا ہے بارہا، اور کیسی کیسی سخت آیات ہیں کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اسی سونے اور چاندی پہ جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، جس سے ان کی پیشانی اور پہلوؤں کو تاب داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم جمع کرتے تھے، لو اب اس کے مزے چکھو۔ اگر سمجھے اور اندر اترے یہ ہمارے تو یہ بہت ہی ہلانے والی آیت ہے مال کو جمع کرنے کے تعلق سے۔ اور کئی جگہ بھی ہے جہاں مال کو جمع کرنے سے منع کیا گیا، ایتاء ذی القربہ ایتاء ذی القربہ پاس والوں کو دو، تو قرآن پاس والوں کو دینے کو، ضرورت مندوں کو دینے کو، اور اس میں کیٹیگریز ڈیفائن کی گئی ہیں جس میں والدین سے لے کے جاننے والے لوگ، مسافر، اجنبی مسافر، مسکین، ابن السبیل، کیا کیا لوگ ہیں، کیٹیگریز کلیئرلی کہ ان پہ خرچ کرو۔ اور مال کو بل یہ بھی کہا گیا ہے کہ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور اللہ اپنے فضل کا یقین دلاتا ہے، یعنی یہ خیال آتا ہے نا کہ آج ہے مال، خرچ کر دیا دوسروں پہ، دوسروں کو دے دیا تو کل میری ضرورت ہوگی تو کیا ہوگا، اس خوف سے میں مال کو روک کے رکھتا ہوں۔ اس کیفیت کو قرآن بیان کرتا ہے کہ یہ شیطان ہے جو تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے، وہ مفلس بنا نہیں سکتا آپ کو، اللہ اپنے فضل کے یقین دلاتا ہے کیونکہ فضل دینے والا ہے، جس نے آج دیا ہے وہ کل بھی دے گا۔ تو بنیادی طور سے قرآن اپنے اللہ تعالیٰ بندوں کی حکم دیتا ہے کہ تم اپنے مال کو خرچ کرو دوسروں پہ، ان کی بڑھوار کے لیے، ان کی نشو و نما کے لیے، اسی کو زکوٰۃ کہتا ہے۔ اسی چیز کو جب دوسروں کے لیے آپ خرچ کریں گے تو آپ اپنے پاس روک کے نہیں رکھیں گے۔ تو جس سماج میں وسائل کی تقسیم اس طرح کی ہوگی جیسے قدرت میں ہوتی ہے، نیچر میں ہوتی ہے، کہ پلانٹ کے اندر چاہے تھوڑی سی پتی ہیں لیکن وہ شکر بناتی ہیں، پورے پودے میں تقسیم کر لیتی ہیں، تو آپ یہ تصور کیجئے کہ کوئی ایسا ضرورت مند اس سماج میں ہوگا ہی نہیں جس کو بنیادی ضرورت کے لیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے، کیونکہ اس کی بنیادی ضرورتیں خود سماج طے کر رہا ہے۔ اور بیسیکلی یہ وہ زکوٰۃ کا سسٹم ہے جو اجتماعات صلاۃ سے جڑا ہوا ہے، اور اسی کو اقیم الصلاۃ کہا جاتا ہے۔ اقامت صلاۃ جو ہے وہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قائم کرنے کا نظام ہے کہ کس طرح سے یہ فلاحی کام ہم اس مرکز سے جس کو مسجد کہتے ہیں وہاں سے کس طرح کر سکتے ہیں کہ اس علاقے میں کوئی بھی ایسا ضرورت مند نہ بچے جس کے پاس بیسک نیڈس کے لیے، ضرورت کے لیے سامان نہ پہنچایا جا سکے۔ لیکن اب کسی وجہ سے یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہوا، اور کسی کو ضرورت ہے اپنی بنیادی خرچوں کے لیے جن کا ذکر بھی کیا گیا، تو اب ایسے میں انسانی سماج سے تصور کیا جاتا ہے، اور مسلمانی سماج سے تو خاص طور سے جو اللہ کے بندوں کا ہو، کہ وہ اس کی مدد کریں،
صدقے کی شکل میں دیں، قرض دے دیں، اور وہ رقم اتنی ہی واپس لیں جب اس کا ہاتھ کھل جائے، یہ بھی قرآن کہتا ہے۔ اس کو قرض دو، اس کو وہ رقم دے دو، لیکن اس سے پھر اس سے زیادہ مت لینا، یہ منع کیا گیا ہے کہ اس سے زیادہ رقم اس توقع میں مت دو۔ اور اگر اس کا ہاتھ تنگ ہو تو تم اگر صدقہ کر دو، اور اگر تم سمجھو تو تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، قرآن یہ کہتا ہے۔ تو یہ تصور قرآن دیتا ہے انسانی ہمدردی کے۔ ایسے میں یہ تو کہیں سے ممکن نہیں ہے کہ کسی ضرورت مند کو آپ پیسہ دیں اور اس سے پھر دگنا اور اس کا بھی دگنا بڑھا چڑھا کے لیں، جو اس آیت میں کہا گیا ہے۔ تو یہ قطعاً غیر انسانی حرکت ہے، اور اس لیے سختی سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ ایکسپلائٹ کرتا ہے انسان کو، اس کے گھر خاندان ختم ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی تو جہاں پہلے ہم سسٹم دیکھتے ہیں کہ ایک کئی نسلیں قرض میں بندھی رہتی تھی، وہ ساہوکار کے قرض ہی ادا نہیں ہوتے تھے، ایک نسل ختم ہو گئی، دوسری ہو گئی، اور وہ ساہوکار کے قرضی، کیونکہ وہی ہے کہ اس میں جو ان کا ربا تھا وہ جوڑتا چلا جاتا ہے۔ اور آخر میں جو بات کہی کہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ کے احکامات پہ عمل کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی جو چیز اس نے کہی ہے وہ کرو، جس سے منع کیا گیا اس سے نہ کرو، کیونکہ یہاں امیڈیٹلی ایک چیز اوپر منع کی گئی ہے کہ لا تاکلوا الربا، ربا مت کھاؤ، اور یہاں الف لام لگ کے آیا ہے الربا، یہ خاص یعنی وہ والی بڑھوتری ہے مال کی، مخصوص جس کے لیے یہ، اور قرآن جگہ جگہ ڈیفائن کرتا ہے کہ مال سے مال کا کمانا۔ دوسرا ایک نقطہ ہے جو مجھے لگتا ہے کہ شاید اگر ہم وقت زیادہ رہو، لیکن یہ وضاحت کرنا ضروری ہے کہ جس طرح قرآن ربا کے مقابلے میں زکوٰۃ لاتا ہے، ربا کے مقابلے میں بیع بھی لاتا ہے، یعنی تجارت۔ تو تجارت کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، حلال کیا ہے، اور ربا کو حرام کیا ہے۔ تجارت میں کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنا مال خرچ کر کے ایک سودا لیتا ہے، خریدتا ہے، اور اس کو نفع سے بیچ دیتا ہے۔ تو یہاں پہ اسے وہ نفع ملتا ہے اس محنت کے عوض، اس کے بدلے میں محنت کے، جو سامان کو خریدنے، لانے، ٹرانسپورٹیشن میں، پیک کرنے میں، اور اپنے ہاں رکھنے میں خرچ کرتا ہے۔ تو یہ اس کو محنت، یعنی کیونکہ یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سوچنے والے یہ سوچ سکتے ہیں کہ بھئی میں 1000 کا کوئی سامان لایا اور اس کو میں نے 1100 روپے میں بیچا، تو یہاں میں نے 100 روپے بڑھا کے لیے نا۔ کسی ضرورت مند کو میں نے 1000 روپے قرض دیے اور اس سے 1100 روپے واپس لے لیے، تو ان میں فرق کیا ہوا؟ اس میں فرق یہ ہوا کہ جس کو آپ نے پیسے دے کے بڑھا کے پیسے لیے، اس میں آپ کی محنت شامل نہیں رہی۔ تجارت میں آپ نے جب 1000 روپے کا خرچ کیے تھے، تو جو چیز آپ لائے تھے اس کو لانے میں اور اپنے ہاں اس کو پیک کر کے یا اس کو سنبھال کے رکھنے میں، اس وقت تک کہ جب تک کہ وہ بکے نہیں، صحیح حالت میں اس کو رکھنے میں جو آپ کی محنت اور وقت لگا، اور پھر آپ نے اس کو فروخت کیا، تو آپ کی اس محنت کا معاوضہ آپ کو ملا۔ کیونکہ محنت کے تعلق سے بہت واضح آیت جو ہے سورہ نجم کی آیت نمبر 39 کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ جتنی سعی ہوتی ہے، جتنی کوشش ہوتی ہے، اسی کا بدل اس کو لینے کا حق ہے۔ یہ بڑی ڈیفائننگ آیت ہے، کیونکہ جس مال کو آپ نے کسی کو دے دیا اور اس پہ جو ریٹرن آپ لینا، اس کے لیے آپ نے کوشش تو کچھ بھی نہیں کری، یعنی آپ کا محنت کا عنصر تو نہیں آیا۔ تو یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مال سے مال کمانے کو اللہ نے حرام کیا ہے، اور مال پہ محنت خرچ کر کے منافع لینا اللہ نے اجازت دی ہے۔ لیکن ہم منافع کی نوعیت بھی جو ہے کاروبار میں، کیونکہ ہمارے یہاں کیا تصور ہے کہ سیونگ بینک میں بھی بہت تھوڑا سا جو ہمیں، حالانکہ یہ ایک الگ موضوع ہے جو کسی وقت اٹھائیں گے کہ یہ بینک انٹرسٹ ربا میں ہے، کتنا ہے، کیسے، لیکن میں ایک عام پبلک کا جو پرسیپشن ہے، سوچے، اس کے حساب سے بات بتا رہا ہوں کہ ہم اس میں یہ احتیاط کرتے ہیں کہ سب جو ہمارا سالانہ انٹرسٹ آیا، ایون سیونگ بینک میں بھی ہے، تو اس کو ہم نے الگ نکال دیا، کسی مدد میں دے دیا۔ لیکن میرے کاروبار کرنے کی کیا نوعیت ہے کہ مان لیجئے میں اگر کوئی ایسا سامان بیچ رہا ہوں جسے لوگ بناتے ہیں، وہ چاہے جوتا ہو یا کپڑا ہو، جس پہ کاریگری کی گئی ہو، کڑھائی کی گئی ہو، بنائی کی گئی ہو، تو اس کو بنانے والے جب میرے پاس لے کے آتے ہیں تو میں کم سے کم دام میں اسے خریدنا چاہتا ہوں، اس کا خون نچوڑ لیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے صاحب یہ میں نے 4 مہینے محنت کر کے اس شال کے اوپر ہاتھ سے یہ کڑھائی کی ہے،
نہیں 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 نہیں، بس اس پہ 200 روپے کا تمہیں ملے گا، 300 روپے کا ملے گا، یعنی اس کا آپ نے کھینچ لیا مال، اس کا محنتانہ بھی اسے آپ نے پورا نہیں دیا، جبکہ اس کی سعی قرآن کی آیت کے مطابق اس کی محنت اتنی تھی کہ اس کو آپ سے بھی زیادہ منافع ملنا چاہیے تھا، کیونکہ آپ تو صرف ڈیلر ہے نا، اس کا سامان لے کے کسٹمر کو، گاہک کو بیچنا ہے، آپ کی محنت تو بہت تھوڑی سی ہے، اصل محنت تو اس پروڈکٹ کو بنانے کے لیے اس کی تھی۔ اگر آپ، ہونا یہ چاہیے تھا کہ 40% منافع آپ اس کو دیں اور 10% اپنا رکھیں، جائز طریقہ یہ ہونا چاہیے تھا۔ آپ نے کیا کیا، اس کو تو پورے پیسے کاٹ کے کھینچ لیے، اور وہ بھی عموماً کبھی کبھی جو میں نے دیکھا ہے کاروباری دکاندار ہاتھ کے ہاتھ نہیں دیتے، ابھی ہاتھ تنگ ہے، مال کم ہے، یہ 500 روپے لے جاؤ پھر آگے لے جانا۔ اب دوسری طرف گاہک آیا تو اب اسے چیز کو کس طرح بیچتے کہ صاحب یہ دس از اے ہینڈ میڈ پروڈکٹ، ہاتھ سے بنایا ہے، کاریگر مہینوں اس پہ کام کرتے ہیں، تو یہ شال تو 10,000 روپے کا ہے، ہاں مشین کا بنا ہوا چاہیے تو یہ لے لیجیے، اب یہ 750 روپے کا ہے۔ اب یہ ٹیکٹک استعمال کر کے آپ نے اس کو ہینڈ میڈ پروڈکٹ بنا کے بیچ دیا 10,000 روپے کی اس شال کو۔ بنانے والے نے، جس نے واقعی 4 مہینے اس کو اڈے پہ کس کے دیدہ ریزی اس کی پوری فیملی نے کری تھی کڑھائی اس پہ کرنے کے لیے، اس سے آپ نے خریدی 1,500 روپے کی، یہ ربا ہے، کیونکہ یہ منافع جو بڑھاتا دیکھیے دگنا چگنا بڑھانا چیزوں کو، اور جو قرآن کی سسپیٹ کے خلاف ہو کہ آپ انسان کو وہی ملے گا، وہی اس کا جس کی اس نے محنت کی ہو، یہ گائیڈنگ پرنسپل ہے جو تمام مالی معاملات میں اور تمام کاروبار میں ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ جس کی محنت ہے اس کا حق اتنا اس کو ملنا چاہیے، اور اس انداز سے آپ کام کریں گے تو آپ دیکھیے کتنے کاریگر خوش ہو کے اپنا مال آپ کو بیچیں گے، ان کے گھر اچھے چلیں گے، ان کے بچے پڑھ لیں گے، ان کے وہ خوشحالی آئے گی جس کو آپ قبضہ کرے بیٹھے تھے، اور ان مالوں سے اپنی بلڈنگیں بنا رہے تھے اور گاڑیاں اچھی اچھی خرید رہے تھے۔ یہ نظام ہے ربا کا، جس میں مستقل کیونکہ صرف انٹرسٹ کو مت سوچیے کہ 2.5-3% سیونگ بینک پہ بینک آپ کو دے رہا ہے، اس کو آپ نے نکال کے کہیں دے دیا اور سوچے میں سود سے بچ گیا، جس ہم سود کہہ رہے ہیں۔ یہ بھی جو بڑھتے چڑھتے منافع ہیں، جو اضافے ہیں بڑھتے چڑھتے، کیونکہ یہاں الربا بڑھتے چڑھتے اضافے، وہ کسی بھی شکل میں ہو، استحصال تو ہو رہا نا انسان کا، محنت کش کی، لیبرر کی محنت پوری دی نہیں جا رہی، اس کا خون چوسا جا رہا ہے، کیونکہ اس خون کو آپ پیتے ہیں۔ اور آخر میں یہ کہوں گا کہ قرآن تو خون کو منع کرتا ہے، حرام کہتا ہے، وہ چاہے انسان کا پیا جائے یا کسی جانور کا ہو۔ میرے خیال میں طارق صاحب یہاں رکتے ہیں ہم۔ نہیں سے یہیں رکتے ہیں، اور یہ جو آخری بات ہے ایکسپلائٹیشن کے تعلق سے واقعتاً بڑی اہم ہے، بس دعا ہے کہ ہم سب کے دل میں یہ بات اتر جائے کہ ہم ہر طرح کی ایکسپلائٹیشن کرنے کی شکلوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ بے شک، اور دیکھیے یہ وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور ہمارا، میں یہ کہتا ہوں کہ اکثریت کاروباری طبقہ اس انداز سے تجارت کرتا ہے، اس کو ربا نہیں سمجھتا، اور وہ اپنی صرف یعنی جو ارکان ادا کر کے سمجھتے ہیں کہ ہماری دینداری بڑی مکمل ہے، اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ کس آگ سے وہ کھیل رہے ہیں اور کون سی آگ پیٹ میں بھر رہے ہیں۔ تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ حق المحنت جو ہے، محنتانہ، وہ جائز ہونا چاہیے کہ لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے محنت کری۔ آپ نے دکانے میں بیٹھ کے کتنی محنت کری ہے، اس کاریگر نے اس پروڈکٹ کو بنانے میں کتنی محنت کی ہے، اور ہمارے یہاں جو پورا گلوبل سسٹم ہے وہ ہمارے یہاں بھی ہے، یعنی مسلمانوں کے بھی جو قرآن پہ چلنے والے ہیں کہ منافع میرا زیادہ ہے، مزدور کا کم ہے۔ تو جب تک اس نظام کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے ہم آگ پیٹوں میں بھریں گے۔ اس سے آگے انشاءاللہ اگلے سیشن میں چلیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔